अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, रद्द अहद की सीरीज़ जारी व सारी है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आपकी खिदमत में बयान किए जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम कोशिश करते हैं कि दो तरह से गुफ्तगू करें। बाज़ ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें कि मुल्हिदीन को जवाब देना पड़े, यानी उन्होंने अपना एक नज़रिया बनाया हुआ है, उस नज़रिए के ऊपर एतराज़ात उठाएं, चाहे वो साइंस के हवाले से हो, चाहे वो इस जहान की तफसीर के हवाले से हो, चाहे वो खुदा के इनकार के हवाले से हो। उनकी जो दलीलें हैं, उनके जो शवाहिद हैं, उन सब को जो है वो तहकीकी निगाह से देखा जाए और फिर उसके ऊपर जो तनकीद बनती है वो तनकीद बयान की जाए। और दूसरे बाज़ ऐसे मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू जारी है कि जो वो हम पर एतराज़ उठाते हैं, सवालात करते हैं कि आपके दीन में ऐसा है, आपके कुरान में ऐसा है, आपके पैगंबर ने ऐसे कहा। तो एक एतराज़ की सूरत में कुछ चीज़ों को उठाते हैं, तो उनको भी जवाब देते हैं, ताकि ये हमारी जो गुफ्तगू का सिलसिला है इसके अंदर तकरीबन सारे मौज़ूआत कवर हो सकें। इस वजह से इन सारे मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लेकर आ रहे हैं। आज जिस मौज़ू पर गुफ्तगू करनी है वो मुल्हिदीन की तरफ से बिलखुसूस है, लेकिन अभी कुछ अरसे से ज़ाहिरन मुल्हिद नहीं हैं, लेकिन हिंदुइज़म के साथ मरबूत अफराद हैं। यानी इंडिया के अंदर एक हुकूमत बरसरकार है कि जो शिद्दत पसंद है अपने मज़हब हिंदुइज़म के अंदर। तो अब वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से एक जो इल्मी तौर पर ये करना चाह रहे हैं और करते हैं वो इस्लाम पर एतराज़ उठाना है। और ख़ुसूसन चूँकि इस्लाम ज़ाहिर सी बात है किताब मुक़द्दस रखता है जिसको हम कुरान करीम कहते हैं, उनके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। और ज़्यादा जो सवाल ये हिंदुइज़म की तरफ से भी उठ रहा है और इसको मुल्हिदीन भी उठाते हैं, कुरान के ऊपर ये एतराज़ उठाते हैं कि कुरान में ये कहा गया है, ये हुक्म दिया गया है कि जो भी इस्लाम नहीं लेकर आता, जो भी मुसलमान नहीं है, उनको कत्ल कर दो, जहाँ भी मिले उनको कत्ल कर दो। ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि दीन इस्लाम क़त्ल व गारत का दीन है, इसमें किसी को कबूल करने की सलाहियत नहीं है, किसी के साथ मिल बैठने का ये दर्स नहीं देता, शिद्दत पसंदी कुरान सिखाता है। तो आयात जिहाद से ये इस्तिफ़ादा करते हैं और इस्लाम को एक बड़ा आप यूँ कह लें कि जंग करने वाला, शिद्दत पसंद, खशिन चेहरा, खौफनाक चेहरा जो है वो बयान कर रहे होते हैं उन आयात का सहारा लेकर। और तरीक़ाकार क्या है इसके अंदर, ये कि इन आयात को कॉन्टेक्स्ट से निकाल दिया जाए, यानी सियाक़ व सबाक़ से उस आयत को निकालते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं और कहते हैं कि देखें इस आयत में ये कहा गया है कि जहाँ पर भी आपको मुशरिकीन मिलें इनको कत्ल करें। लाइव डिबेट्स भी हुई हैं हमारी, उसके अंदर भी बहुत सारे हिंदुइज़म से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू जो हैं, सनातनी जो हैं, वो आते रहे और आते रहते हैं। हर हफ्ते हमारी लाइव स्ट्रीम होती है, उसके अंदर घंटों जो हैं वो बैठकर सवालों के जवाब देते हैं। तो एक मुश्तरका जो सवाल बना है वहाँ पर भी जवाब दिए थे, तो चाहा कि हम इस सीरीज़ के अंदर भी इसके ऊपर एक रिव्यू जो है वो बयान कर दें, पॉइंट ऑफ व्यू जो इस्लाम का है उसको रिकॉर्ड करवा दें, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए हर इंसान के लिए कि जो दीन इस्लाम को सीखना चाहता है, दीन इस्लाम के नज़रियात से आगाह होना चाहता है और वो फ़रेब और हथकंडों से महफूज रह सके, तो ये रिकॉर्ड करवाना जो है वो ज़रूरी था। जवाब क्या है इसका? जवाब ये है कि कुरान को जब आप तिलावत करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जिस मौजू में रिसर्च करना चाहते हैं उस मौजू की तमाम आयात को अपने सामने रखें।
اور پھر ان سب کو اسٹڈی کرنے کے بعد قرآن کی نظر سے آگاہ ہوں، پھر آپ کہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، نہ یہ کہ ایک آیت ایک کنٹیکس میں بیان کی گئی ہے اس کو لے لیا جائے، لیکن دسیوں آیات کہ جو اسی آیت کی طرف ناظر ہیں یا اسی کی فضا میں ہیں اور اس کو بیان کر رہی ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے سامنے یہ مطلب بیان کروں کہ بالآخر دین اسلام کا غیر مسلم افراد کے ساتھ جنگ کرنے کا کیا نظریہ ہے۔ آیا قرآن کہتا ہے کہ جو بھی دین اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتا اس سے جنگ کرو، اس کو قتل کر دو، اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ یا نہ لڑنے کا اور جنگ کرنے کا جو حکم دے رہا ہے وہ کچھ ایک خاص گروہ کے لیے ہے کہ جو برسر پیکار ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کو اذیت کر رہے تھے، مسلمانوں کو جو ہے اپنے گھروں سے نکال رہے تھے، مسلمانوں کو وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے قتل و غارت ان کی کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ تو شرائط فرق کرتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کسی بھی طرح سے غیر مسلموں کو عقیدے کی وجہ سے کہ تم چونکہ ہمارے عقیدے کے اوپر نہیں ہو لہٰذا آپ کو جو ہے جینے کا حق نہیں ہے، اس قسم کی جو آیات جو ہیں ہمیں اس کے اندر جو ہیں وہ قرآن میں نہیں ملتی ہیں۔ ملاحظہ کرتے ہیں آیات کو تاکہ مطلب جو ہے وہ مستند ہو اور دلائل کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوں۔ ملاحظہ کریں آپ قرآن میں سورہ حج اس کی آیت 39 ہے، ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے اور ان پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی ظلم کیا گیا ان کے اوپر اور ان سے جنگ کی گئی۔ اب ان کو کیا ہے؟ اذن للذین یقاتلون، کہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ جنگ کی گئی اور ظلم کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کی گئی ہے، ان کو اذن دے دیا گیا ہے کہ وہ اب جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اس کی تعریف اور وضاحت آیت جو ہے وہ اگلی آیت میں بیان کر رہی ہے۔ ملاحظہ کریں، ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بغیر حق۔ ملاحظہ کریں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، یعنی ان کا قصور فقط یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، فقط یہ کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اس کی عبودیت کرتے ہیں، اس کو اپنا رب مانتے ہیں، یہ کہنے پر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی جاتی تھی، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے عقلی جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے پھر کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو تو ظلم کے اوپر خاموش رہنا جو ہے وہ خود عقل مذمت کرتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہاں پر اجازت دی گئی ان مومنین کو کہ جن کو یہ لوگ غیر مسلم افراد، یہ ایک خاص طبقہ کہ جو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے کہ دین اسلام چونکہ ان کی خرافات کو، ان کے بے بنیاد عقیدوں کو برملا کر رہا تھا اور معاشرے کو متاثر کر رہا تھا، تو اب علمی طور پر تو وہ قرآن کا، پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ اب ان کو قتل کرو، ان کو اذیتیں دو، ان کو اپنے گھروں سے نکالو، بے گھر کر دو، اور اس قسم کی مصیبتیں ان پر جو ہے وہ نازل کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو پھر کیا ہے؟ اذن
جہاد دے دیا گیا، ان کو جنگ کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا۔ دیکھیں آیت کتنی خوبصورتی کے ساتھ شرائط کے ساتھ بات کر رہی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جہاں پر بھی آپ کو غیر مسلم مل جائے ان کو جو ہے وہ قتل کر دو، اور اگر سورہ توبہ کے اندر اس قسم کی آیت موجود ہے تو وہ اس کنٹیکس کے اندر موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 190 ملاحظہ کریں، ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جنگ کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا قاتلوا فی سبیل اللہ کہ ہر قسم کے افراد کے جو غیر مسلم ہیں ان کو قتل کر دو، جنگ کرو ان کے ساتھ۔ اور قرآن کتنا آپ یہ کہہ لیں کہ بلند و بالا معرفت رکھتا ہے اور انسانیت پر مبنی دین ہے یہ۔ اب آگے ملاحظہ کریں کیا ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا کہ اگر جنگ کرتے ہو تو پھر تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین کہ خدا تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی آپ پھر وہاں پر ایسے کام نہ کرو جو غیر مسلم جنگ کرتے ہوئے لاشوں کے ساتھ یا زخمیوں کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک کرتے ہیں، نہ وہ غیر انسانی سلوک نہیں کرنا۔ جتنا اجازت دی گئی ہے اتنا آپ نے جنگ کرنی ہے، انسانیت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بہترین انسانی اصل ہے یہ کہ کسی کے خلاف اگر آپ ہو بھی رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، مشکل پیش آ گئی ہے اس کے ساتھ، تو پھر بھی حد سے تجاوز نہ کرو، جتنا بنتا ہے لڑنا یا اس کی مخالفت کرنا اتنا کریں، یہ حق ہے، لیکن اس سے تجاوز نہ کریں۔ قرآن یہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہو رہا ہے، آیت 36 ہے، آیت جو ہے وہ لمبی ہے، میں شاہد مثال جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہاں سے ملاحظہ کریں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً تمام مشرکین کے ساتھ جنگ کرو، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً جس طرح کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تمام کے تمام۔ یعنی چونکہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں لہٰذا تم ان مشرکین کے ساتھ جنگ کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ قاتل المشرکین اور کسی قسم کی قید و شرط، کسی قسم کا کوئی کنٹیکس موجود نہ ہو، کوئی قید نہ لگی ہو، اور یہ پھر اعتراض کیا جائے یہاں پر دیکھو اب خدا جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو لہٰذا یہ دین جو ہے وہ جنگ کا دین ہے، یہ دین جو ہے وہ وحشتناک ہے، یا اس طرح کی تعبیر استعمال کریں۔ یہاں پہ تعبیر آ رہی ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً جس طرح کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یعنی جنگ کا جواب جنگ، تو اس میں ظاہر سی بات ہے جب وہ تلواریں لے کر آ گئے ہیں تمہاری گردنیں اتارنے کے لیے تیار ہیں تو وہاں خاموشی سے تو نہیں بیٹھا جا سکتا۔ کسی ملک کا یہ قانون نہیں ہے، کسی آپ کہہ لیں کہ عقلائے عالم کو اگر جمع کر لیا جائے اور یہ آیت ان کے سامنے رکھی جائے اور کہا جائے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام اپنے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں، مشرکین جو ہیں، جو خدا کو ایک نہیں مانتے ہیں، جو خدا قرآن کو نہیں مانتے، ان کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے سارے کے سارے؟ یعنی یا نا یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں کہ جو خود جنگ پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں پر جنگ کو مسلط کر رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں، تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی جنگ کرو۔ آگے چلتے ہیں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 ملاحظہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت خوبصورت آیت ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسانیت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے۔ خداوند متعال اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا
کہ ان لوگوں سے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے، خدا نہیں روکتا ان لوگوں کے بارے میں، کس چیز سے نہیں روکتا؟ کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے سے، ان کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، خدا تو عادل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پس جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں، ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، درست ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا دین ہے، اس کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ جنگ کی حالت میں نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ کو گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں، آپ کے اوپر تلواریں لے کر نہیں آ گئے ہیں، تو لہٰذا ایسے انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے سے خدا نہیں روکتا۔ کس سے روکتا ہے؟ کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں سے جو ہے اچھائی کرنے سے روکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اچھائی معنی نہیں بنتی۔ ایک بندہ جو ہے وہ تلواریں اٹھا کر آپ کی دروازے پہ کھڑا ہے، آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے، توپے ٹینک لے کر آ گیا ہے، اب آپ کو آپ کے ملک کے اندر وہ مارنے کے لیے تیار ہے، آپ کو گھروں سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِهِمْ، یعنی انہوں نے کمر باندھ لی ہے کہ آپ کو نکالنا ہے۔ اب خدا روکتا ہے ان تولوہم، ان سے پھر آپ مودت کا، محبت کا، دوستی کا پھر رشتہ برقرار نہیں کر سکتے، اور جو ان سے دوستی رکھے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ تو یہ ایک عقلی قاعدہ ہے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اگر آپ کا ہمسایہ ملک مثلاً آپ کے ملک پر حملہ آور ہو رہا ہے، بے گناہ اس ملک کے اوپر جنگ مسلط کر رہا ہے، بے گناہوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مار بھی رہا ہے، تو اب ان میں سے ایک با اثر افراد جائیں یا لوگ جائیں اور جا کر انہی لوگوں سے کہ جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں، آپ ان سے دوستی کا رشتہ قائم کریں۔ کوئی بھی قانون جو ہے، کسی بھی ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، انسان کی عقل جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ان عقلی قوانین کو خدا نے ان آیات کے اندر مومنین کو اس وقت جو ہے متوجہ کیا، اور آج قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور ہم ان انسانیت کے اصولوں کو دیکھتے ہیں کہ اسلام ان اصولوں کے اوپر قائم ہے۔ بس اب یہاں یہ کہنا کہ دین اسلام جو ہے وہ ہر قسم کے فرد کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، جو بھی خدا کو رب نہیں مانتا، ایک نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، پیغمبر کو نہیں مانتا، ان کو قتل کر دو، نا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے سورہ ممتحنہ میں ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ آخری آیت کی طرف اشارہ کروں اور مطلب کو تمام کرتے ہیں۔ ملاحظہ کریں سورہ انفال، آیت ہے 61 کہ اگر اے پیغمبر اگر یہ صلح و آشتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی صلح و آشتی کریں، ان کی طرف مائل ہو جائیں، صلح کی طرف مائل ہو جائیں فجنہ لہا، تو آپ بھی صلح و صفائی کا قدم آگے بڑھائیں ان کی طرف۔ یعنی اب یہاں یہ آیت مزید اس کو واضح کر رہی ہے کہ یہاں پر قرآن کسی بھی طریقے سے یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ نے اپنے مخالف کو قتل ہی کرنا ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ جنگ کی حالت میں نہ بھی ہو، اور چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو، ہر حالت میں آپ نے قتل کرنا ہے نا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہی لوگ کہ جو جنگ کے لیے تمہارے لیے نکلے ہوئے تھے، تمہیں اذیتیں کر رہے تھے، یہ لوگ بھی اگر صلح و آشتی کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ پھر صلح و آشتی کی طرف مائل ہو، پھر ماں جنگ کو ادامہ نہ دیں اور خدا پر توکل کریں، خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اب دیکھیں ان ساری اور بھی بہت ساری آیات ہیں، میں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، فقط ان چند آیات کا انتخاب کیا تھا فقط اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ قرآن میں جہاد کی آیات میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی غیر مسلم مل جائے قتل کر دو، سر تن سے جدا کر دو اس کا، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ آپ کے جنگ کی حالت میں نہ بھی ہو، تب بھی ایسا قرآن نہیں کہتا۔ ہاں اگر ایک شدت پسند گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن سے غلط استفادہ کرتے ہوئے اس نظریے کو مانتا ہو کہ غیر مسلم جو بھی ہو
اگر وہ دین اسلام کو قبول نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور پھر وہ قتل کر رہے ہوں تو اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہیں، دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فقط نام کے مسلمان ہیں، قرآن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنگ ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو آپ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جو آپ کو اذیت کریں، آپ پھر اس ظلم کے مقابلے میں خاموش مت بیٹھے، آپ بھی ان کو جواب دیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے۔ میرا خیال میں مطلب واضح ہو گیا ہے۔ اگر پھر بھی اگر کوئی پراپوگنڈا کر رہا ہے دین اسلام کے بارے میں کہ یہ جنگ کا دین ہے، قتل و غارت کا حکم دیتا ہے، تو پھر اس کو ہم ہر دھرم ہی کہہ سکتے ہیں، اس کو حقیقت پسند نہیں کہہ سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد آل محمد۔